वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। आज हम सूरह कहफ जो कुरान के 18 नंबर की सूरत है उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़े हैं। लास्ट वीडियो में हमने ज़ुल्क़रनैन का किस्सा पढ़ा था और अब जो है शुरू से हमने सूरह अल कहफ का तर्जुमा और तफसीर पढ़ी है। आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके जो है शुरू से सूरह अल कहफ का तर्जुमा और तफसीर फुटनोट्स वगैरह देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ज़ुल्क़रनैन के हवाले से पूरा किस्सा पढ़ा था और अब जो है हम इस सूरत के आखिरी रुकू पर पहुंच चुके हैं। तो लास्ट टाइम हमने जहां से छोड़ा था वहीं से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। मैं कोई आलिमा वगैरह नहीं हूं, लेकिन ये है कि जिस तरह से आप लोग कुरान पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं और फुटनोट्स पढ़ते हैं, तो उसी तरह से मैं भी आपके सामने पढ़ रही हूँ और कुरान का तर्जुमा और जो भी फुटनोट्स हैं वो पेश कर रही हूँ। और मुझसे जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, मे अल्लाह फॉरगिव मी। और अगर आपको भी कोई बात पे कोई गलती महसूस होती है तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अब थोड़ा सा जो है इसरार अहमद साहब का भी इसरार अहमद साहब का भी जो है मैंने देखा था, तो जो जो मुझे पॉइंट्स लगेंगे वो मैं ऐड करती जाऊँगी। तो इस रुकू के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिरी रुकू आ गया है सूरह कहफ का। तो इसमें ये मजमून एक तीखे अंदाज में पेश किया जा रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी में इंसान जब गुम हो जाता है तो हकीकत में यही सबसे बड़ी गुमराही है, यही सबसे बड़ा कुफ्र है और यही सबसे बड़ा दजल है। बाकी दज्जाल एक शख्स है, वो अपनी जगह उसे आना है, उसका फितना अलहदा है, लेकिन दुनिया भी एक दजल है जिसने हमें अपने अंदर गुम कर लिया है कि आपका सारा जो भी वक्त है, आपकी मेहनतें हैं, आपकी सलाहियतें हैं, आपकी जद्दोजहद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया ही के लिए होकर रह गई है। दुनिया में ऐसे आप गुम हो गए हैं कि आपने अल्लाह को भुला दिया है और आपने आखिरत को भुला दिया है। तो इसी हवाले से अब ये आगे जो हम तर्जुमा पढ़ेंगे इन आयात का, उसी हवाले से जो है ये इसी हवाले से है। अब मैं तर्जुमा पढ़ना शुरू कर रही हूँ। तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लें? क्वेश्चन मार्क। हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफ़त के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। अब इसकी कोई इधर फुटनोट्स नहीं है, लेकिन इसरार अहमद साहब का भी मैं थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा अपने वर्ड्स का भी ज़ाहिर है एडिशन करूँगी, क्योंकि मुझे जो समझ में आता है वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स। क्या काफिरों ने समझा है कि वो मेरे ही मुकाबले में अपना हिमायती बना लेंगे? मतलब कि मेरे बंदे हैं वो मेरे ही मुकाबले में आकर तुम्हारी हिमायत करेंगे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम मेरा बंदा है, तो क्या वो मेरे ही मुकाबले में आकर तुम्हारी हिमायत करेगा? या अब्दुल कादिर जिलानी मेरे बंदे हैं, तो वो क्या मेरे ही मुकाबले में आकर तुम्हारी मदद करेंगे? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नुम को बना रखा है इब्तिदाई मेहमान नवाजी के लिए। जहन्नमा लिल काफिरीन नुज़ुला। हमने जहन्नुम को ऐसे काफिरों के लिए इब्तिदाई मेहमान नवाजी के लिए बना रखा है। अब मैं तर्जुमा आगे पढ़ूंगी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं? वो कि दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी सही और जद्दोजहद राह रास्त से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अब इसरार अहमद साहब के बकौल एक खूंटा इस सूरत का यहाँ गड़ा हुआ है और एक खूंटा जो है इस सूरत की इब्तिदाई जो रुकू है उसकी 7वीं आयत में गड़ा हुआ है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हान तआला ये फरमा रहा है कि तुम पूरे के पूरे दुनिया में इन्वॉल्व हो गए हो, पूरे के पूरे दुनिया में गुम हो गए हो कि तुम्हारे जितने भी अमल हैं। अच्छा, और ये फरमा रहा है बेसिकली कि तुम्हें मालूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि इनसे पूछो, इनसे कहो कि क्या तुम्हें मालूम है कि सारे तुम्हारे जितने भी अमाल हैं और जो तुम्हारी सारी मेहनत है और अपनी जद्दोजहद भाग दौड़ अपनी सही के एतबार से सबसे ज़्यादा इस दुनिया में घाटे में लोग कौन हैं? तो उनका बताया है कि वो कि दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी सही और जद्दोजहद राह रास्त से भटकी रही, यानी मतलब है दुनिया में पूरा के पूरे इन्वॉल्व होने वाले। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान जब सुबह होती है तो उसके बाद से ख़ुद को बेचना शुरू कर देता है, अपना वक्त बेचता है, अपनी सलाहियतें बेचता है,
اپنی ذہانت بیچتا ہے، اپنی انرجی بیچتا ہے، اور شام تک وہ اپنے آپ کو بیچتا ہی رہتا ہے۔ یعنی انسان نے اپنے آپ کو اس قدر دنیا کے لیے بیچ دیا ہے، اور وہ خود کو بیچنے میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ اس کو کچھ نفع نہیں ملا، اس سے نقصان ہی نقصان جو ہے اسے رہا اس بیچنے میں۔ اور یہ کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے، اور ترجمہ لکھا ہے نا، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ یعنی ایک مل تھی، اب اس کی جگہ 3 مل ہو گئی ہیں، یا کسی عہدے پہ ہیں تو ہماری پروموشن اب ہو کر اس عہدے پہ ہو گئی ہے، پہلے ہم اس عہدے پہ تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہماری تو دن رات کی محنتیں سب برابر ہو رہی ہیں، دنیا کے لحاظ سے ہم تو بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ناکام اور مراد، اپنی ساری جد و جہد اور اپنی ساری سعی اور اپنی بھاگ دوڑ کے والے سب سے زیادہ ناکام اور گھاٹے میں رہنے والے لوگ یہ ہیں۔ اب میں آگے ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو، مزید ان لوگوں کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ رکھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں جو طالب دنیا والے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر، مطلب طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو، یہ ڈیسائیڈ کر لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ آپ کو تنبیہ فرما رہا ہے، جس طرح سے انکار کیا، اور پھر ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ حقیقت میں یعنی کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا۔ یعنی کہ حقیقت میں اگر وہ طالب دنیا اگر ایک انسان ہے تو اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، چاہے وہ خود کو کتنا ہی مسلمان کہہ لے، یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، قرآن پر یقین رکھتا ہوں، لیکن وہ کافر ہے، وہ اللہ کی آیات کو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور یہ اصل زندگی دنیا کی زندگی کو سمجھ بیٹھا ہے۔ تو پھر کہاں سے اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تصدیق کی؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا۔ تمہاری ساری جد و جہد، ساری سعی صرف اور صرف دنیا کے لیے، آخرت تو مطلوب ہے ہی نہیں۔ والدین سے جیسے سنا ہے کہ مسلمان ہے، روزہ رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے روزہ رکھنا، روزہ رکھ لیا ہے، لیکن مطلوب کیا ہے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو، تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ سارے اعمال جو ہیں اب آگے پڑھیں گے ان کے اعمال کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تمہارا اصل مطلوب ہے، یہ تم ڈیسائیڈ کر لو۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں لکھا ہے کہ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو، پہلے یہ طے کر لو۔ طالب آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا تو رکھی ہے، اور ظاہر اسے دنیا میں رکھنا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کا بندوبست کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ تو چاہے کوئی کتنا ہی کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تو اب ہم آگے پڑھیں گے، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کے حضور پیشی کا بھی یقین نہیں رکھتے۔ اب میں آگے پڑھی ہوں ترجمہ۔ اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب کیا ہوا ان کے اعمال کا کہ وہ ضائع ہو گئے، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ اب اس کو جو ہے اسے ایکسپلین کیا ہے، اسرار احمد صاحب کا بھی میں پڑھ رہی تھی تو وہ بھی میں ایڈ کر لوں گی۔ اللہ forgive me for any mistakes if I'm making۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہے کوئی کتنا ہی کہتا ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ان کی ساری، اگر وہ طالب دنیا ہے اور دنیا میں گم ہو کے رہنے والا ہے، اس کا مطلوب صرف دنیا ہے، تو اس کے اعمال کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں۔ چاہے وہ دل کی تسلی کا کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر لے، جیسے کسی کو کھانا کھلا دیا، غریبوں کا کچھ کام کروا دیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ان نیکیوں کی قطعی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر طالب دنیا ایک شخص ہے تو ان کی ساری نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ہفت کر لیں گے اس دن، اور ان کی نیکیوں کو تولیں گے ہی نہیں، کوئی وزن ہی نہیں کریں گے ان کی نیکیوں کا، ان کے اعمال کا وزن ہی، ان کی نیکیوں کا کوئی وزن ہی نہیں کریں گے۔ نیکیاں تو اس کی تلیں گی جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ طالب دنیا کی نیکی کیا تلنی ہے، کیا اعمال کیا تلنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا وزن ہی نہیں کریں گے۔ اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ اب چاہے کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو کوئی اسلام کا لیبل لگا رکھا ہو، کسی نے کوئی بہت بڑا لیڈر ہو، ایکسپلینیشن ہے یہ
کہ یا پھر بہت بڑا کوئی قائد ہو یا کوئی بہت بڑا عالم ہو، پیر ہو، لیکن اگر طالب دنیا ہے تو اصل میں وہ کافر ہے، ان آیات کے حساب سے اصل میں وہ کافر ہے، یعنی انکار کرنے والا۔ اب میں آگے پڑھ رہی ہوں۔ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا۔ اب یہی کافر ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی آیات کو انکار کیا جا رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور اس مذاق کی ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اب ایک طرح سے انہوں نے جو طالب دنیا لوگ ہیں انہوں نے تو اصل میں کافر وہی ہیں، انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور رسولوں کے ساتھ بھی انہوں نے ٹھٹا کیا، انہوں نے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کی ساری جدوجہد دنیا ہی کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہے۔ تو ایک کھونٹا جو ہے وہ یہاں پہ گھڑا ہوا ہے، اور ایک کھونٹا جو ہے اس سورت کا ابتدائی آیات میں مطلب ابتدائی رکوع میں جو 7ویں نمبر کی آیت ہے وہ بھی میں پڑھ لیتی ہوں، وہاں پہ گھڑا ہوا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ جو ورڈ زینت آیا ہے، یعنی زینت دنیا، یہ زیبائش اور آرائش، یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو باقاعدہ ڈیکوریٹ کیا ہے، زمین کی اس سر و سامان کو، اس ساز و سامان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساز و سامان سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ڈیکوریٹ کیا، جیسے ہم اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو بھی کچھ لوگ ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ تو اس دنیا کی زینت بنایا ہمیں پرکھنے کے لیے، اور ہم اسی میں ہم فیل ہو رہے ہیں۔ یہ کھونٹا اس لیے ادھر آگے کی طرف گڑا ہوا ہے کیونکہ ایک کھونٹا یہاں پہ اور ایک کھونٹا آگے کی طرف جو آیت ہے اس میں گھڑا ہوا ہے۔ مطلب زینت دنیا، یہ زیبائش و آرائش، اس نے تجھے اپنے اندر اتنا گم کر لیا ہے کہ تجھے نہ خدا کا ہوش ہے نہ تجھے آخرت کا ہوش ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اب اس طرح سے مطلب تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہ آ رہی ہے کہ یہ سمجھتے رہے کہ اچھا کہ اصل جو زندگی ہے وہ دنیا کی ہے، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ جو ہے کھوٹا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کو تو اس لیے سجا رکھا ہے کہ ہم لوگوں کو پرکھیں، اور یہاں پہ آ کے بتایا جا رہا ہے دوسرا کھوٹا یہ آخری آیت میں گھڑا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ نامراد تو وہی لوگ ہیں جو اسی دنیا میں پڑ گئے ہیں، جس میں ہم نے پرکھنا تھا لوگوں کو۔ جو فیل ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، یہیں پہ یہی چیز بتائی ہے۔ اس کی یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ آخرت کی مطلب جیسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، مطلب دنیا دار ہوتے ہیں فل ٹائم، اور مطلب بالکل ہی دنیا ہی مطلوب ہوتی ہے ان کو، اور کوئی آخرت کی کوئی ان کو طلب نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح گمان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا آخرت بھی کچھ ہے، اور ہم نے کچھ نیکیاں بھی کر رکھی ہیں، اور بہرحال بچانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ بھی ہماری شفاعت انہوں نے کر ہی دینی ہے۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو جو طالب دنیا ہو، چاہے مسلمانوں کا لیڈر ہو، پیر ہو، کوئی بڑا عالم ہو، لیکن طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو، یہ طے کرنے والی بات ہے۔ یہاں پہ اس صورت میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اس سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں خاص طور پر دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے اور پڑھا جائے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، تاکہ ہمیں سمجھ میں بھی آئے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اور سورہ کہف کی تلاوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر دے تو ہر جمعے کو اس کی تلاوت بھی کی جائے پوری سورت کی۔ اب میں ترجمہ آگے پڑھ رہی ہوں۔
البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اب انسان جہاں پہ بھی اس دنیا میں رہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس جگہ کو مطلب تنگ آ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اس کو فلاس نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی جیسے ہمیں سوئٹزرلینڈ بہت بڑی جگہ لگتی ہے، لیکن وہاں جو رہتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، عاجز آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ برفانی طوفان وغیرہ آتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی بھی جگہ ہوتی ہے دنیا میں تو وہاں کے لوگ اکتائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے، چاہے وہ دوسروں کو کتنی بڑی جگہ لگ رہی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ باغ ایسے ہوں گے فردوس کے کہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں سے نکلنے کا جی نہیں چاہے گا ان لوگوں کو۔ آگے میں ترجمہ پڑھی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اس کی تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد اس کے کام اور کمالات اور عجائبات، قدرت و حکمت ہیں۔ اب اس کی تھوڑا سا انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر سمندر سب روشنائی بن جائیں تو رب کی باتیں لکھنے کے لیے وہ مطلب رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اور سمندر ختم ہو جائے گا، اور اگر اتنی اور روشنائی لے آئے تب بھی رب کی باتیں کمپلیٹ نہیں، تب بھی رب کی باتیں جو ہے وہ ختم نہ ہوں گی۔ اور ایک جگہ اس طرح بھی آیا ہے، ایکسپلینیشن ہے، مطلب یہاں پہ نہیں ہے لیکن اسرار احمد صاحب کہ زمین میں جتنے درخت ہیں، کہ اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا دیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں ان کو 7 گنا سمندر بنا دیا جائے، اور وہ تمام قلم لکھنے لگیں تو اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب میں آخری آیت پڑھ رہی ہوں اس سورت کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اب یہاں پہ یہ رکوع بھی ختم ہوتا ہے اور یہ سورت بالکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے شروع سے آخر تک پورا ترجمہ اور تفسیر کی ہے۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں اور مجھ پر اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ کیا وحی کرتا ہے؟ عربک میں یہ ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ میرا الہ کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ اب یہ الہ کی کیا صفات ہوتی ہیں، ذرا آپ اس پہ تھوڑا سا تحقیق بھی کر لیجئے گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کہو ان لوگوں کو کہ کہیں کہ بھائی میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، کہو ان سے، اور مجھ پہ وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا جو الہ ہے وہ صرف ایک ہی الہ ہے، الہکم الہ واحد۔ اس لیے نیک عمل کرنے چاہیے، اور جو کوئی اپنے رب کا سے ملاقات کا امیدوار ہو، اسے پتہ ہو کہ بھائی مجھے رب کے پاس واپس جانا ہے، تو وہ نیک عمل کرے، ایسے نیک عمل کرے جیسے نیک عمل کرنے کا حکم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو درکار ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے نیک عمل نہ کریں جو ضائع ہو جائیں گے آخرت میں، جن کو رب تولے گا ہی نہیں، وزن ہی نہیں کرے گا۔ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، یعنی توحید عملی ہو، عملی طور پر توحید پر وہ قائم ہو، یہ نہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ ہو۔ مثلا اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، مطلب یہ کرتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے جو اللہ تعالیٰ کا سٹیٹس ہے اوپر، وہاں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو نیچے لے جاتے ہیں مخلوقات کے یا کسی انسانوں کے سٹیٹس پہ، یا دوسری چیز کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اٹھا کے، انسانوں میں سے کسی بندے کو اٹھا کر وہ اللہ تعالیٰ کے سٹیٹس پہ جا کے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا بنا دیا۔ جیسے اشعار ہیں انہوں نے پڑھے تھے، وہ جو مسوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ یا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا بنا دیا،
جیسے کہ یہ شعر ہے، ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے خدا کی ذات سے جدا علی، نعوذ باللہ یہ ایک۔ اور پھر غالب کا شعر، غالب کا بھی شعر ہے کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، یعنی کہ جب میں ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بندگی کرتا ہوں تو گویا در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور پھر ایسے فرقوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دشم اوتار، 10واں اوتار مانتے ہیں۔ پہلے اوتار جو ہندوؤں کے 9 تھے، اب دشم اوتار جو 10واں اوتار ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ صاف کہہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا الہ، تمہارا رب تو صرف ایک رب ہے، تمہارا الہ جو ہے وہ تو صرف الہکم الہ واحد، الہ کا ورڈ ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو درکار ہے، اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، نیک عمل کرے اور بندگی میں اور شرک نہ کرے، اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے، اور سورہ کہف کا ترجمہ اور تفسیر فٹ نوٹ جو بھی ہے وہ اینڈ ہوتی ہے، may Allah forgive me for all the mistakes that I made۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی کو فائدہ ہوگا تو اسے شیئر بھی ضرور کریے۔ جزاک اللہ فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔